बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हनीफ रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खैबर 88। नाजरीन, आज अहम ख़बरों के हवाले से हम अपने तज्ज़ियाकारों का तज्ज़िया आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहला जो हम जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया है वो इंतहाई अहम टॉपिक, और इस मौजू पर हम पहले तफसीली बात करेंगे, उसके बाद फिर हम दूसरे मौजू की तरफ यकीनन बढ़ेंगे। नाजरीन, आज जो है फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई है आर्मी चीफ़ की सरबराही में, वहाँ जो बातें की गई हैं और वहाँ पर जिन बातों का अदा किया गया है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। आर्मी चीफ साहब का कहना था कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया जा सकता है और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। 9 मई के वाक़यात के हवाले से उनका ये बयान है। उन्होंने ये भी कहा है कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी प्रोपेगंडा के ज़रिए इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उनको यकीनन आईनी हाथों से उनके साथ निपटा जाएगा। नाज़रीन, उनका ये भी कहना था कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम को गुमराह करना है। इसका मकसद मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मफादात का हुसूल है। उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में 9 मई के वाक़यात के हवाले से पूरी जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है एक ज़बां होकर उन्होंने इस बात का अदा किया है कि किसी तौर पर भी नरमी नहीं बरती जाएगी। नाज़रीन, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ फिर बजट के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। पहले मैं चाहता हूँ कि आज जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है इस हवाले से गुफ्तगू करें, उसके बाद फिर अपने दूसरे टॉपिक की तरफ भी बढ़ेंगे। स्टूडियो में जो हमारे साथ हमारे तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, आप उनके तज्ज़िये तबसरे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में देखते हैं, सुनते हैं। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप उनको देखते हैं। मोहतरम केवान हामिद राजा मौजूद हैं। केवान, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाएँ। और नाजरीन, प्रोग्राम के दूसरे भी मुस्तकिल जो हमारे तज्ज़ियाकार हैं उनको भी आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में देखते हैं, उनके तज्ज़िये तबसरे आप देखते हैं, सुनते हैं। मोहतरम कैसर तनोनी साहब, कैसर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, तशरीफ़ लाएँ, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम फ़ोन कॉल पर भी जो इस मामले पर गहरी नज़र रखते हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे, वो क्या कहते हैं इस तमाम तर मामलात पर। केवल ये बताइएगा कि जिस तरह 9 मई के वाक़यात को लेकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ फोरम्स पर जो है वो बातें की हैं, लेकिन आज जो ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है इनका एलामिया या ISPR की तरफ से जो एलामिया जारी हुआ है, आप क्या समझते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि 2018 में जीतने वाली जमात PTI का चैप्टर क्लोज हो चुका है? बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि आज की इस कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है और जो अल्फाज हैं, जिस तरीके से एक पैगाम दिया गया है, उसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि शायद वो प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म हो चुका और वो फेल हो चुका। सोशल मीडिया पे इस तरह के अल्फाज जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? ख़त्म हुआ नहीं है। एक लोन रेंजर अभी भी खड़ा हुआ है और वो रोज़ की बुनियाद पे कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रहा है, एंड वो अपनी रेलेवेंस ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलैरिटी जो उन्हें गार्नर की है इन सालों के अंदर, उसके बेसिस पे अभी अपने आप को रेलेवेंट रखे हुए हैं। तो ख़त्म हुआ नहीं है, ख़त्म करने की एक आई वुड से कोशिश की जा रही है, और समहाउ दी अदर ये भी दिखाया जा रहा है कि ये नीड ऑफ द आवर है। इसको जितना जल्दी ख़त्म करेंगे तो आगे निकलेंगे, इलेक्शंस कराएंगे, आगे निकलेंगे, इकोनॉमी को भी हमने फिक्स करना है। आगे के मामला तब देखेंगे जब ये कम्प्लीटली पैकअप कर जाएगी सिचुएशन अभी कंप्लीटली पैकअप होती हुई नजर नहीं आ रही, ऑल्दो डिसइंटीग्रेशन की तरफ तो नजर आ रही है, हमें वो रोज की बुनियाद पे सुनने को भी मिलता है, देखने को भी मिलता है, लेकिन एज सच कंप्लीट इसकी वो आप कह नहीं सकते कि चैप्टर क्लोज हो चुका है। चैप्टर क्लोज करने के लिए अभी भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ खबरें हैं जो मेरे ख्याल से जब तक आपकी मेन स्ट्रीम खबरों से नहीं निकलेंगी तब तक आप इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके नहीं जा सकते। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि आपकी जो PDM की हुकूमत भी है, मौजूदा हुकूमत भी है, और प्राइमरीली PMLN भी जो है वो भी इलेक्शंस के हवाले से अगर सेंसिटाइज हैं तो वहां भी वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड वाली जो नैरेटिव लेके चल रहे हैं ना, वहां भी वो चाह रहे हैं कि पहले इस मामले को सॉर्ट आउट करें, इसको पैकअप करें,
پھر ہم الیکشنز کی بھی بات کر لیں گے، ورنہ ایک ہائیبریڈ کیئر ٹیکر جو حکومت ہے اس کی بھی سجیشنز دی گئی ہیں. ہائیبریڈ کیئر ٹیکر حکومت شاید اپنے وقت سے زیادہ آگے نکل جائے، شاید یہ بھی جو حکومت ہے جو ٹیکنیکلی سپیکنگ اگست میں پیک اپ ہو جانا چاہیے اس کا، شاید یہ بھی آگے ڈیلے ہو جائے. لیکن موسٹ امپورٹنٹلی کچھ فیکشنز ہیں جو انہی پارٹی سے جن کا تعلق ہے جو کہہ رہے ہیں اکانومی کی سچویشن کے ساتھ پرائرٹائز کرنا پہلے ضروری ہے، پہلے وہ سچویشن فکس کر لیتے ہیں پھر ہم آگے نکلتے ہیں الیکشن. کیوں نہیں جس طریقے سے اس تمام تر معاملات کو لے کر جس طریقے سے اس تمام تر معاملات کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک میچور اپروچ ہے، یہ ٹھیک ہے؟ کوئی نئی اپروچ تو نہیں ہے میرا نہیں 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 میں دیکھیں نہیں اور پرانی کی میں بات نہیں کر رہا، ایسا ہونا چاہیے جو طریقہ کار ہے. اس کے اندر سارے رول پلیئرز انوالوڈ ہیں. نہیں بھائی سب سے پہلے تو میں Exactly, کلیئر کرتا کوئی شک نہیں ہے. میں کرکٹنگ انالوجی کو اگر آپ کی اجازت ہو، ساروں کی فیوریٹ سپورٹ ہے اینڈ میرے خیال سے جو سارے رول پلیئرز ہیں وہ بھی بڑے شوق سے اس کی انالوجی کو بڑا پسند کرتے ہیں. جی بالکل سر، ٹرائی سیریز میچ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اس میں ایک انگلینڈ ہے، ایک پاکستان اور ایک انڈیا ہے، ٹھیک ہے نا. انگلینڈ جو ہے نا اس کی ٹیم کے اندر سارے ایسٹس ہیں، ساری سارٹیڈ چیزیں، ڈسپلن ٹیم ہے، تگڑی ٹیم ہے، بالر بھی اچھے ہیں، بیٹسمین بھی اچھے ہیں. درست. تینوں ٹیمیں آپس میں کھیلیں گی ایک ایک میچ، ٹھیک ہے. انگلینڈ کھیلتی ہے سب سے پہلے جی پاکستان کھیلتا ہے انڈیا کے خلاف، ٹھیک ہے نا. پاکستان جیت جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پاکستان میں سیلیبریشن ہوتی ہے. پھر انڈیا کھیلتا ہے پاکستان کے خلاف ایک اور میچ، ٹھیک ہے. انڈیا جیت جاتا ہے، انڈیا میں سیلیبریشن ہوتی ہے اور انگلینڈ بھی کنگریچولیشن دے دیتا ہے جی اس حساب سے. پھر جی میچ ہوتا ہے انگلینڈ کا پاکستان کے خلاف، انگلینڈ جیت جاتا ہے، سیلیبریشن صرف انگلینڈ نہیں کرتا، انڈیا بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر جی انگلینڈ کا میچ ہوتا ہے انڈیا کے خلاف، انگلینڈ جیت جاتا ہے، سیلیبریشن صرف انگلینڈ نہیں کرتا، پاکستان بھی کرتا ہے. اب یہ انالوجی آپ ڈرا کر لیں، اس میں ایک پارٹی انڈیا ہے اور ایک پارٹی پاکستان ہے. جب دوسری ذلیل ہو رہی ہوتی ہے کسی تیسری پارٹی کے ذریعے تو وہ سیلیبریشن موڈ کاش یہ لوگ کرکٹ میں اور ملک کو چلانے میں فرق سمجھتے. سر یہ ٹرائی سیریز نہ ہوتی اور بائی لیٹرل ہوتی اور یہ دو پارٹیاں صرف ہوتی اور آپس میں ہی ٹکراؤ کر رہی ہوتی اور میرٹ پہ جیت رہی ہوتی، بجائے کہ بیچ میں انگلینڈ آ کے، اور یہی ایک آئیڈیل سچویشن اور وہ ڈیموکریٹک سسٹم. یہ بتائیں کہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیپٹر کلوز، پروجیکٹ ختم؟ دیکھیں جی اس پروجیکٹ کو تو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے جو آج کا اعلامیہ یہ بہت واضح پیغام ہے اور خاص طور پہ اس میں ہم نے یہ دیکھا، اور یہ اگر کوئی یہ نہ سمجھ یا کوئی اس طرح کے لوگ یہ سمجھتے تھے یا ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے حالات کیا ہو سکتے ہیں یا جو ہماری پلاننگ یا ہماری اسٹریٹجی ہے اگر یہ ناکام ہوگی تو اس کے کیا نتائج بھگتنا پڑیں گے. یہ ابھی تک جو صورتحال بنی یہ ان ناکام نتائج کا نتیجہ ہے. اور جس جگہ پہ انہوں نے جا کے ٹکر ماری، جس جگہ پہ جا کے انہوں نے اپنا سر پٹخا، وہ جگہ ایسی تھی وہاں سے ناکامی کے بعد آپ کو سنگین ترین نتائج بھگتنے تھے. اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی. جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا، جس نے کوئی قانون کی خلاف ورزیاں کی، وہ کسی بھی طور پہ بچ نہیں سکتا. اور قانون اگر پولیس یا باقی معاملات ہوتے نا، ہم نے تھانوں کے اوپر بھی حملے دیکھے، اسلام آباد کے اندر ایس پی آفس کو جلایا گیا، ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات کے تحت کروائیاں چل رہی ہیں، ان کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، ضمانتیں بھی مل رہی ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ جنہوں نے آرمی تنصیبات پہ حملے کیے، وہ آرمی سے مراد ہے کہ پاکستان پہ حملہ. یہ جس طرح لوگوں کو اللہ بحیثیت مسلمان ہمارا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی طرح اس ملک کے لیے بھی اس چیز کے اوپر آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ وہ واحد ایسا ادارہ ہے جو پروفیشنل بھی ہے، ٹرینڈ بھی ہے، ایجوکیٹڈ بھی ہے، مذہبی اعتبار سے بھی تمام تر مراحل سے گزر کے ایک سسٹم میں آ کے داخل ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. دنیا اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ ناکام ہوتی ہے، اور اس کی وجوہات بھی ان کی وہ پروفیشنلزم بھی ہے، اور ان کے اندر اکثر بات ہوتی ہے کہ اتفاق نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جو لوگ انوالو تھے تشدد میں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے میں، جو واقعات میں 9 مئی کے واقعات میں انوالو ہیں، ان کے ساتھ قانون کے مطابق بالکل کارروائی ہونی چاہیے. لیکن یہ کیا پوری کی پوری پارٹی کو ختم کرنے پر تلے ہیں؟ یہ کون ثابت کرے گا کہ پارٹی کو کس نے ختم کیا؟ یہ ثبوت تو آپ کے پاس ہوتے نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جتنے لوگ، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے. اس کے اندر یہ بھی تو دیکھیے، پارٹی کو ختم کرنا ایک ون سائیڈڈ چیز نہیں. پارٹی کے اندر سے کافی لوگ اب جمپ شپ کر رہے ہیں، اپنی اپرچونٹی کے بیسس پہ جمپ شپ کر رہے ہیں. ان کو اب کہیں اور ترقی نظر آ رہی ہے تو وہاں جمپ کر رہے ہیں. اچھا، عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں اور ان معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. عبداللہ گل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، تھینک یو سو مچ. یہ بتائیے گا آج یہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس جو ہوئی ہے، اور ایک جس طریقے سے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو کسی طور پر بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑا جائے گا اور ہر قسم جو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. مجھے بتائیں کہ جس طریقے سے 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کے حوالے سے ایک حکمت عملی بنائی جا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں یہی حکمت عملی درست ہے یا
کوئی اور حکمت عملی اگر ہوتی تو شاید بہتر ہوتی آپ کے خیال میں؟ عبداللہ گل صاحب. حنیف صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم. دیکھیے جہاں تک تعلق آپ کا ہے کہ ابھی آپ نے سوال پوچھ رہے تھے, بات کر رہے تھے, میں اس کے اوپر ذرا رسپونڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک سیاسی جماعت ہے جس کے متعلق آپ نے کہا کہ جو لوگ تو ملوث تھے ان کو تو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے, لیکن سیاسی جماعت کو اس طریقے سے نشانہ بنانا درست ہے یا نہیں ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تحریک طالبان پاکستان کی فوجی تنصیبات کے اوپر اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, پولیس ہے یا وہ ایف سی ہے یا وہ رینجر ہے یا فوج ہے, ان کو نشانہ بنا رہے تھے, تو کیا ہم نے صرف ان لوگوں کو جو ہے وہ دہشت گرد قرار دیا تھا جو یہ دہشت گردی کر رہے تھے, یا پوری ان کی جماعت کو دہشت گرد قرار دیا تھا؟ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے. بالکل. جی, تو اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں تھی؟ کیا اس طریقے سے ان کے ثبوت اور شواہد سامنے نہیں آئے؟ کیا ان کے کارکنان جو تھے وہ اس میں ملوث نہیں تھے؟ کیا عمران خان صاحب نے خود یہ بات نہیں ایکسیپٹ کی کہ میں تو اندر تھا اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے کارکنان اور میری لیڈرشپ جو تھی وہ یہ کام کر رہی تھی؟ اب یہ ساری باتیں عبداللہ گل صاحب, پی ٹی آئی کے چیئرمین کا یہ بھی کہنا تھا, یہ بھی دعویٰ تھا ان کا کہ بھئی اس میں ایجنسیوں کے لوگ انوالو ہیں اور میرے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں جو کہ غیر جانبدار فورم پر دینے کے لیے میں تیار ہوں. تو اس بیان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بہت اچھی بات ہے. انہوں نے ماضی میں بھی اسی قسم کی الزام تراشیاں کی. انہوں نے ایک حاضر سروس جنرل صاحب کا نام لے کے باقاعدہ کہا گیا, ڈی جی آئی ایس پی آر کا نام لے کے کہا گیا, ڈی جی سی کا نام لے کے کہا گیا, آرمی چیف کا نام لے کے کہا گیا, ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کے کہا گیا. کیا انہوں نے وہ ثبوت فراہم کر دیے؟ اور اگر وہ ثبوت فراہم نہیں کیے تو پھر یہ زبانی کلامی گولہ باری کب تک جاری رہے گی؟ کیا عمران خان صاحب نے کون سی کسر اٹھا رکھی ہے؟ یا تو یہ بتائیے کہ نہ کوئی کسر اٹھا رکھی ہو. کیا بیرونی ملک جو ہے وہ سینیٹرز کے ساتھ اور کانگریس مین کے ساتھ روابط نہیں کیے گئے؟ کیا اندلیب عباس صاحبہ نے باقاعدہ جو ہے افواج پاکستان کو ایک دہشت گردوں کی سہولت کاری کے لیے باقاعدہ ایک ای میل جو ہے وہ تحریر کر کے اس کی ویڈیو بنا کے پورے لوگوں کو یہ اپیل نہیں کی کہ وہ اس کو یونائٹڈ نیشن پہ اور ہیومن رائٹس جو کمیشن ہے ان کو بھیجیں؟ کیا شیرین مزاری صاحبہ نے یہی کام جو ہے وہ نہیں کیے؟ انہوں نے خطوط لکھے اور باقاعدہ بولا کہ بالکل. آپ فون پر رہیے گا. کیوان حمید راجہ صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا, آپ بھی یقیناً پھر رسپونڈ کیجئے گا اس پر. کیوان یہ بتائیے گا کہ ایک سوشل میڈیا ہی کا اگر میں حوالہ دوں تو بار بار ایک بات کی جاتی کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین یا پی ٹی آئی جو بھی معاملات میں انوالو رہے ہیں وہ لوگ, ان کو سزا دینی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ صرف پی ٹی آئی کے چیئرمین اور پی ٹی آئی ہی کیوں, ان کو لانے والے یا جن کا یہ پروجیکٹ تھا وہ ان کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا؟ جن کا یہ بیبی تھا ان کو بھی تو لا کے پھر کھڑا ہونا چاہیے انصاف کے کٹہرے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ایک مطالبہ ہے کس حد تک جائز یا درست ہے؟ آئی تھنک اس کے کانسیکوینسز وہ آلریڈی سفر کر رہے ہیں. آپ کو ریورسل نظر آ رہا ہے اور غلطی اعتراف بھی نظر آ رہا ہے, اور اس کی آپ کو چیزیں کریکٹیو میجرز بھی نظر آ رہے ہیں. جو انڈیویجول انوالو تھے اتنا کافی ہے, جو لے کے آئے ہیں دیٹ از ٹو مچ اسٹریٹ فارورڈ ٹو ایکچولی ان کے اوپر آپ امپلیکیشن جو لگا رہے ہیں. بے شک انڈورس کیا, سپورٹ کیا, ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, بالکل اس چیز کے اندر بالکل شانہ بشانہ تھے اس حوالے سے, لیکن اس غلطی کو اعتراف کرتے ہوئے آپ کریکٹیو میجرز لیے جا رہے ہیں اور وہ نظر آ رہا ہے. یہاں پہ کوئی کریکٹیو میجرز کا سلسلہ نظر نہیں آ رہا ہمیں پی ٹی آئی کے اندر. یہاں کریکٹیو میجرز کیا ہیں؟ جمپ شپ, کسی اور پارٹی کا حصہ بن جائے, جمپ شپ چلیں جی, وہ آگے دیکھتے ہیں اب کہ کون سی سیاسی ایک آئیڈیالوجی کا آپ نے حصہ بننا ہے تاکہ پاپولیرٹی بھی آپ کی سسٹینڈ رہے. یہاں پہ اعتراف نہیں نظر آ رہا, یہاں پہ غلطی کا اعتراف نہیں. یہاں پہ غلطی ماننے کے بجائے جیسے کہ عبداللہ صاحب نے مینشن کیا کسی اور کے اوپر الزام تراشی کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ کوئی ثبوت بھی نہیں پیش کیے جا رہے. یہ اگر چیز نظر آ جائے تو ایٹ لیسٹ آپ کے اندر ایک ہوپ آ جاتی ہے کہ they've learned from their mistakes, اعتراف کر رہے ہیں, انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے, اب اس کا ان کو ریبٹل مل رہا ہے, اور اب وہ ایٹ لیسٹ ٹرانسپیرنٹلی سامنے آ کے کہ یہاں جا کے ہم غلط ہو گئے, اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اعتراف نہیں کیا گیا, کافی عرصے کے لیے نہیں کیا گیا, اور اب جا کے سچویشن یہ آ گئی کہ ملک کا بھی نقصان ہو رہا ہے, عوام کا بھی نقصان ہو رہا ہے, اور جو لوگ پہلے ان کے سپورٹ میں تھے وہ بھی ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آئی تھنک اس کے کانسیکوینسز وہ بھی آج سفر کر رہے ہیں. جو 9 مئی کو ہوا ہے
اس سے بڑی کوئی میرے مطلب ہے کوئی سزا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی کوئی میرے خیال سے زیادتی ہو سکتی ہے, تو وہ زیادتی بھی تو ہوئی ہے, اور وہ میرے خیال سے اگر 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا, پرتشدد واقعات نہ ہوتے, تو باقی پی ٹی آئی کے جو اتنے معاملات ملک میں ہو رہے تھے وہ درست ہوتے. ریفریز کریں سوال کو. اگر 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا اسپیسیفکلی, یہ جو دہشت مطلب جو واقعات تشدد کی ہوئے, اگر یہ واقعہ نہ ہوتا, وائلنس نہ ہوتا, تو اگر پی ٹی آئی کے پاکستان کے اندر جو ان کی پالیسیز تھی, کیا وہ درست سمجھتے ہیں؟ یہی پالیسیز ہیں جس کے بیسس پہ 9 مئی ہوا ہے, یہی پالیسیز ہیں جس کے بیسس پہ اگر یہ انتشار نہ پھیلایا جاتا تو کسی اور طریقے سے ڈسٹرکٹیو لیول پہ آپ کو ایک اس کی ایونچویلٹی نظر آتی. درست. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بریک کی طرف جائیں گے, چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. سننے کے وان کی مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو, یقیناً وہاں پر نہ معاشی استحکامات نہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جس طریقے سے معاملات لے کے چلا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے, اس بنیاد پر آپ کوئی سیاسی استحکام سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آ جائے گا؟ دیکھیں, ایک بات تو بہت واضح ہے کہ جس ریاست کی اگر آپ نے کامیابی کو دیکھنا ہے تو اس کے ادارے مضبوط ہوں گے تو وہ ریاست کامیابی سے آگے بڑھے گی. ہماری اگر ریاستی اداروں کی بات کی جائے تو مسلح افواج جو ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا ہر بچے سے لے کے بڑا اس کے اوپر یقین رکھتا تھا کہ یہی وہ واحد ادارہ ہے جو ہمارے لیے بہتر کر رہا ہے, بہتر کر سکتا ہے, اور آگے جا کے ہماری حفاظت میں جو ان کا کردار ہے وہ بہت واضح ہے. لیکن پچھلے جو کچھ عرصے میں چیزیں بلڈ کی گئی اور اس کے بعد جو ہم نے نتائج 9 مئی کے دیکھے, اس کے بعد چیزیں واپس تو ہونی ہے نا کسی طریقے سے. اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایٹامک پاور ہیں, ہمارے وہ جو ایٹمی تمام تر جو صلاحیتیں ہیں وہ کس کے کنٹرول میں, اس کو کس نے دیکھنا ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس, میں یہ نہیں سمجھتا کہ میری ذاتی رائے یہ ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس یا کسی پولیٹیکل لیڈر کے پاس اتنی طاقت, صلاحیت, قابلیت ہے کہ وہ ملکی معاملات کو اکیلے سے چلا سکے. کسی کے پاس سیکیورٹی کے ہر اعتبار سے ان کی, اور جب ہم لوگ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں یا پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے معاشی معاملات کے اندر بھی پاک فوج کا جو رول ہے, اور اس کی وجوہات بھی یہی تھی کہ شاید ملک کے اندر استحکام لانا چاہتے تھے, چیزوں کو بہتر بنانا چاہتے تھے. ہم نے دیکھا کہ کبھی سعودیہ جا رہے ہیں, کبھی چائنا جا رہے ہیں, کبھی امریکہ جا رہے ہیں. پچھلے دورے لا سکے استحکام, کوششیں کی چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے, اور صرف پاکستان کے لیے, کوئی اور ایجنڈا نہیں تھا. ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کا کوشش یہی ہے کہ میں برسر اقتدار آ جاؤں, اقتدار میرے پاس ہو, میں پرائم منسٹر بن جاؤں, چاہے ایکس وائی زیڈ کوئی بھی. آج ہم نے دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے بڑی دھواندار پریس کانفرنس کی. تمام پولیٹیشین کے بارے میں تو خیر ہم یہ نہیں کہہ سکتے, ایک آدھ شاید ہو تو نہیں, یہ کرنی سب کے بارے میں سب کی کوشش ہوتی ہے, اور اس کا ماضی کا ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. ٹھیک, ہم عمران خان سر یہ ڈیبیٹیبل بات ہے, اس پر بات ہوگی. عبداللہ گل صاحب موجود ہیں. عبداللہ گل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے, خاص کر اگر ہم سوشل میڈیا, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا ہی سے اخذ کی جاتی ہے, ایک امپریشن عبداللہ گل صاحب یہ دیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے 9 مئی کے واقعات ہو چکے ہیں, قابل مذمت ہے اور لوگوں کو یقیناً انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے, لیکن ایک نیریٹو یا ایک تاثر یہ موجود ہے کہ ان تمام تر واقعات کے نتیجے میں شاید اب اگر ادارے کے حوالے سے کسی کی جنرل ریزرویشن کیوں نہ ہو, کوئی بالکل صحیح تحفظات کیوں نہ ہو, اب ان تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے بھی لوگ ڈریں گے کیونکہ نتائج جو ہیں وہ بڑے خراب ہوں گے. تو یہ جو ایک تاثر بننے جا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے, یہ تاثر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ تاثر قائم ہو رہا ہے, تاثر یہ ہو رہا ہے, لیکن میں 2-3 چیزیں آپ کی, کیونکہ پہلے بات ہو رہی تھی اور کیوان صاحب بہت اچھی گفتگو انہوں نے بھی کی, تنولی صاحب نے بھی, میں اس میں 2 باتیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ سی پیک کا جب آیا پروگرام اور اس کے تحت $58 ارب کی, یعنی کہ $58 بلین کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلوے کا منصوبہ اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ چین سے لے کے ہمارے آرمی چیف صاحب لے کے آئے, اور جب ان کے وزیر خارجہ کا وزٹ تھا اسی دن پی ٹی آئی نے 6 مئی کو احتجاج کی کال دے دی. اب اس کا کیا مطلب ہے, جب بھی یعنی کہ پورے سال سے عدلیہ کی تو بات چل رہی تھی, آپ کو اظہار یکجہتی عدلیہ ایک ہی دن نظر آئی. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو جو ہے آپ نے کیوان صاحب سے پوچھا, دیکھیں بالکل سزا ہونی چاہیے ان تمام سہولت کاروں کو, ان تمام لوگوں کو جو ان کو لے کے آئے تھے میدان میں, لیکن میں یہاں سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں, کیا وہ اس لیے میدان میں لے کے آئے تھے کہ وہ اپنی فوجی تنصیبات پر حملہ کروائیں, کیا ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو آگ لگوائیں,
ملک کے اندر امن و امان اور اس کو تباہ کر کے دہشت گردی کا بازار گرم کریں، تو ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اب اس کے اندر بات ہے ثبوتوں کی۔ بہتر ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ مختلف ممالک کے اندر باقاعدہ انٹرویو بھی دے رہے ہیں، ان کے تعلق واسطہ ہے، وہ وزیر اعظم رہے ہیں، ان کا ایک اپنی قد کاٹ ہے، وہ ایسے شواہد کیوں نہیں رکھتے لوگوں کے سامنے، کیوں نہیں ایک وائٹ پیپر جاری کرتے؟ اس لیے کیونکہ ان کے پاس وہ وائٹ پیپر ہے نہیں۔ سچی جو بات یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری باتیں مفروضہ جات بیرون ملک، اب جو آپ کا سوال ہے، جو سوشل میڈیا پہ جس قسم کی غلاظت اٹھائی گئی اور جو لوگ بیٹھ کے، اب آپ یہ دیکھیں حنیف صاحب، آپ یہاں ماشاءاللہ ایک بڑا سمجھدار اور بڑے ایک پائے کے صحافی ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ یہاں بیٹھ کے امریکہ میں یہ کیپٹل ہل کے اوپر جو واردات ہو رہی تھی اور اس کے اندر باقاعدہ ان کی اسمبلی میں لوگ گھس گئے اور آپ یہاں سے ان کو رہنمائی فراہم کر رہے ہوتے کہ جناب اب آپ نے یہاں سے دائیں طرف مڑنا ہے، وہاں سے بائیں اندر جانا ہے اور حملہ کر دینا ہے، تو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا تھا؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ عادل راجہ بھگوڑا جو ہے، جو غدار وطن ہے، وہ وہاں بیٹھ کے باقاعدہ حیدر مہدی جو ہے وہ وہاں اٹھ کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ تم ادھر جاؤ، یہ تمہارا نشانہ ہونا چاہیے۔ یہ خاموش مجاہد اندر بیٹھے ہیں، ان خاموش مجاہدوں نے خاموشی سے ان کا جو ہے نا تختہ دھڑم کر دیا۔ بات یہ ہے کہ جو سب کی سب باتیں تھیں جھوٹ تھیں، کل ہی ایک جھوٹا قسم کا من گھڑت پروپیگنڈا شروع کیا گیا، جس کو میں ابھی نام نہیں لے سکتا ویب سائٹ کا، اس ویب سائٹ کے اوپر وہ ایک نیا کچھ ہے، اس کے اندر آیا کہ جی آرمی چیف جو ہے ان کے خلاف خدا نہ خاصا کوئی شورش اٹھنے والی ہے، کوئی ان کے خلاف جو ہے ایسی بات ہے، بالکل جھوٹ اور لغو بات۔ آج آپ دیکھیں کہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں پاکستان کے طول و عرض سے کوئی ایسا جنرل آفیسر نہیں تھا، چاہے وہ پرنسپل سٹاف آفیسر تھے، چاہے وہ کور کمانڈر تھے، چاہے وہ ڈویژن کمانڈر تھے، چاہے وہ ایف سی کے کمانڈر تھے، وہ رینجرز کے کمانڈر تھے، وہ سب کے سب وہاں موجود تھے اور انہوں نے اپنے چیف کے ساتھ، اپنی ہائی کمانڈ کے ساتھ باقاعدہ انہوں نے ایک پیج پہ آنے کا اعلان کیا۔ یہ جو باہر بیٹھ کے شیطانی کھیل کھیل رہے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ دور نہیں ہے، پاکستانی افواج جو ہے اور پاکستانی ریاست کمزور نہیں ہے۔ ٹھیک کہا تنولی صاحب نے کہ ہم ایک نیوکلیئر طاقت ہیں، ہمیں ایسے معمولی سمجھ لیا ہے بالکل، اور پاکستان اپنی یہ پاورز ایکسرسائز۔ اچھا عبداللہ گل صاحب ایک بات ختم ہونے دیجیے، یہ پاکستان باقاعدہ بیرون ملک جتنی بھی تمام ایمبیسیاں ہیں ان کو خطوط لکھ رہے ہیں، ان کی حکومتوں کو، ان کے دفتر خارجہ کو، ان کے خلاف جو شواہد ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے ہیں، جن کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، جو گروپوں کے اندر گفتگو کی گئی، لوگوں کو ڈائریکشن دی گئی اور اس کے اندر ان کی سہولت کاری کی گئی، اس کے تمام شواہد ایک ماہ کے اندر اکٹھے کیے گئے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ پاکستان میں بچے گا نہ باہر بچے گا۔ ہاں، جو جائز تنقید ہے وہ آپ کی بات میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن اس جائز تنقید کو آپ دیکھیں کہ پاکستان فوج کے خلاف یہاں باقاعدہ نعرے بازی ہوئی، پاکستان فوج کے خلاف بالکل جو نہیں ہونی چاہیے تھی، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا پی ٹی ایم کو ختم کیا گیا؟ آج بھی پی ٹی ایم کے جو نمائندے ہیں وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور حکومت کا حصہ ہے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب، چونکہ ہم پروگرام کے دوسرے موضوع کی طرف جائیں گے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، تھینک یو سو مچ عبداللہ گل صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا پہلا موضوع اور اس موضوع کے حوالے سے آپ نے ہمارے تجزیہ کار کی گفتگو سنی۔ اب دوسرا جو اہم موضوع، اگر اس حوالے سے کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں تو پھر تاکہ ہم دوسرے موضوع کی طرف بڑھیں۔ تھوڑا سا بتاتا ہوں، پلیز صاحب نے ایک بات مینشن کی، اس پہ میں فردر الیبوریٹ بھی کروں کہ یہ جب کہا جاتا ہے نا، اور پاور آف سجیشن کے ذریعے ان کے فالوورز کے اندر، ان کے فینس کے اندر جو ماشاءاللہ تعداد میں بہت زیادہ ہے، پی ٹی آئی کے کوئی بھی انفلوئنسر ہے، ایک بات کر، میں انفلوئنسر کا نام یوز کروں گا، کہ یہ ہوا ہے اور یہ ہونے والا ہے اور یہ اس کے اندر ہمیں ملا ہے، جو کہنے والا ہے اور جس طریقے سے وہ الفاظ کا چناؤ کر کے بولتا ہے نا، پی ٹی آئی کے فالوور کے لیے وہی میٹر کرتا ہے۔ اچھا، آگے اوتھینٹسٹی کیا ہے، کوئی معنی کیا ہے، اس میں سچائی کتنی ہے، اس تک جانے کے لیے نہ ہمارے میں صبر ہے، نہ ہم نے ہسٹری کا کوئی حوالہ لینا ہے۔ ہم انپریسیڈنٹڈ بہت بول رہے ہیں، لیکن بولنے والا اور الفاظ کا چناؤ، مارکیٹنگ ٹیکٹکس پہ بات شروع ہوتی ہے اور مارکیٹنگ ٹیکٹکس پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں سچائی کتنی ہے، اتنی ہے جتنا اچھا مارکیٹ پروڈکٹ آپ کر لیتے ہیں، اندر سے کتنا پھیکا ہے وہ آپ کو بعد میں ہی پتہ چلتا ہے، اور اب وہی
کڑواہٹ محسوس ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے فالوور کو کہ ایکچولی یہ تو کھوکھلا تھا سب کچھ اندر سے, ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا تھا, ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ہم اس ملک کے لیے اندر ریولوشن لانے کے لیے باہر نکل رہے ہیں, ہمیں تو لینے کے دینے پڑ گئے, اندر تو ریولوشن کی ضرورت ہی نہیں تھی, اور جس طرف ہمیں رجوع کر دیا گیا وہ تو غلط راستہ تھا. یہ وہ ٹاکنگ سکلز ہیں, یہ وہ انفلوئنسر سکلز ہیں, یہ وہ مارکیٹنگ سکلز ہیں جو پی ٹی آئی کے لیڈرز کے پاس آ چکی تھی, لیکن اب ان کے فالوورز کو اس کی ریپریکیشن فیس کرنے کو مل رہی ہیں. یہ ساری باتوں کا نچوڑ ہے, اور یہ ناقابل تردید شواہد کی بات ہوتی ہے نا, جو الزامات لگاتے ہیں, جو یہ باتیں کرتے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دکھانے کو, لیکن جنہوں نے آج یہ بات کی ہے کہ ناقابل شواہد ثبوت جن کے خلاف موجود ہیں ان کی معافی نہیں ہوگی, اور معافی سے مراد ہم نے یاسمین راشد کے کیس کو سامنے رکھنا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کے کیس میں ان کی آڈیو کی فرانزک ہوئی, اس میں تصدیق ہوگی, ان کا ویڈیو بیان موجود ہے, لیکن اس کے باوجود ان کو بری کر دیا اس کیس میں. اب وہ کیس کیوں کہ آپ کو پتا کہ چیلنج ہو گیا, انفلوئنسر کی وجہ سے یہ جو عام لوگ تھے, عام کارکن جو انوالو رہا 9 مئی کے واقعات میں, ان کا کیا حل ہونا چاہیے؟ جس نے جرم کیا اور جس نے جتنا جرم کیا اس کو اتنی سزا ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کپ توڑا تو آپ کو کسی کے گھر توڑنے کی سزا مل جائے, کسی نے گھر توڑا تو اس کو کوئی آرمی ہاؤس کے اوپر حملے کی سزا ملی, ایسا نہیں ہو سکتا. تمام تر چیزیں جو ناقابل تردید شواہد ہیں جس کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے, اور وہ ٹھیک ہے عبداللہ گل صاحب نے تمام تر چیزیں فلمائی گئی ہیں, اور وہ تمام تر ایمبیسیز کو لیٹرز ود ایویڈنس پرووائڈ کر دیے گئے ہیں, اور تمام تر کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. ہو ہی نہیں سکتا. جس ادارے کے ساتھ آپ نے ٹکر لی ہے اس ادارے کے اندر میں نے پہلے کہا کہ بہت پروفیشنل لوگ بیٹھے ہیں اور چیزوں کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. جہاں سے آپ سوچنا شروع کرتے ہیں ختم کرتے ہیں وہاں سے سوچنا شروع کرتے ہیں. سزا پوری ہو چکی ہے. نہیں بھائی, ایک چیز میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں مینشن کیا تھا, دھرنا پالیٹکس ختم ہو گئی ہے. یہ بڑا اچھا ہوا ہے ویسے کیوان, یہ بڑا اچھا ہوا ہے ویسے. سائیکولوجیکلی آپ نے وہ ٹھیس پہنچا دی ہے. ہاں, اب آپ سوچ سمجھ کے سڑکیں بند کر کے بیٹھ جانا کہ بھئی ہمارے مطالبات میں کم از کم یہ ختم ہو جائے. بہت سزا کا سب سے اچھا میرے خیال سے رزلٹ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ نہ ہو. یہ میں آپ سے متفق ہوں. پروٹیسٹ پوری دنیا میں ہوتے ہیں نا. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین, چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کے دوسرے موضوع کی طرف بڑھیں گے. جی ناظرین, ویلکم بیک. پروگرام کا دوسرا موضوع بجٹ. ناظرین, بجٹ کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیوں جب بھی انتخابات ہونے جاتے ہیں اور انتخاب کا سال ہوتا ہے, اسی سال میں ترقیاتی کام کے اعلانات بھی شروع ہو جاتے ہیں اور عوام دوست بجٹ دینے کے دعوے بھی کیے جاتے ہیں. مقصد واقعتاً عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے یا انتخابات میں اپنی شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے یہ حکمت عملی اپنائی جاتی ہے؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے. کہ آپ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو اس وقت معاشی صورتحال سے دوچار ہے, IMF کا پروگرام جو ہے وہ آپ کے سامنے, ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام ہم شروع کریں لیکن کر نہیں پا رہے کیونکہ ان کی شرائط اگرچہ ہم پوری کر چکے ہیں لیکن ان کی شرائط جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے. اگرچہ پاکستان نے بہت کوشش کی ان کو منانے کی بھی, لیکن وہ نہیں مانے. دوسرا یہ کہ ڈالر کا آپ ریٹ دیکھ لیں, کوئی پتہ نہیں چلتا, صبح ایک شام کو ایک. تو یہ تم, اور پھر ہمارے جو PDM کے رہنما ہیں مختلف, وہ مختلف جگہوں پر جا کر ترقیاتی فنڈز جو ہے وہ جاری کرنے کے اعلانات بھی کرتے ہیں. تو انتخابات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے کیا اثرات ہیں؟ بجٹ میں بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ہم کوئی بڑا ریلیف دیں عوام کو, تو کیا واقعتاً انتخابات جیتنے کے لیے یہ ہو رہا ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیا جائے؟ ریلیف کے بغیر تو کوئی کیمپین ہی نہیں ہے سر. کیمپین ہوتی ہے ریلیف کے بیسس پہ, یہی ریلیف کی پالیسی سے ساری. اچھا, ہمارے ساتھ مبارک صاحب بھی موجود ہیں, وہ بھی مبارک صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. کیوان صاحب اور کیسر صاحب موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. جی کیوان صاحب. ماضی میں بھی نہیں بھائی, اگر آپ دیکھیں تو 2018 میں جب الیکشن ہونے والی تھی, 2013 میں جب الیکشن ہونے والی تھی, اس سے پیچھے نہیں جاتے تو آپ کو اس الیکشن ایئر کے اندر الیکشن والی فیل دینی شروع کر دی جاتی ہے موجودہ حکومت کی طرف سے, کیونکہ دے آر دی ونز ان پاور, دے کین گیو یو ریلیف. اینڈ وہ کیمپیننگ اس بیسس پہ شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھیں جی یہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس اب جا کے مٹیریلائز ہو رہے ہیں, ابھی تمہارا آخری سال ہو گیا ہے لیکن چلے آگے اگر آپ ہمیں موقع دیں گے تو یہ اسپیڈ اپ اور کر جائیں گی. اور یہ جو ابھی آپ کو ریلیف پیکج ہم نے پیٹرول کی صورت میں دیا ہے, باقی کموڈیٹیز کی صورت میں دیا ہے, اگر آگے آنے والی الیکشنز میں آپ دوبارہ ہمیں چانس دیں تو یہ اور اسپیڈ اپ کر جائیں گی. سوچیں کیا ہو سکتا ہے اگر آپ ہمیں الیکشنز میں جتنا, اور ہم مان جاتے ہیں, اور یہ ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ کل آپ بھولیں نہ جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے. اور یہ ہم آپ کو تبھی بتائیں گے جب الیکشنز آنے والی ہوں گی, اس سے 2-3 مہینے پہلے بتائیں گے, اس سے پہلے ہم آپ کو نہیں بتائیں. اور ہم مان جاتے ہیں اتنی سادگی سے, کیونکہ ہمیں اس وقت وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. پیٹرول نیچے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, ڈالر کی پرائس نیچے جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے, سڑکیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, فلائی اوور بنتے نظر آ, آپ نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس دیکھیں اسلام آباد کے اندر,
बिलियंस वर्थ के प्रोजेक्ट्स 2023 के लिए क्यों सारे डेजिग्नेट हुए गए, मुझे ये कुछ बताएं। ये सारे प्रोजेक्ट जब हम नजर आएंगे, यार वैसे बंदे ने सड़क तो बनाई है, यार वैसे बंदे ने वो ठीक तो करवा दिया, यार वैसे देखो अभी भी पेट्रोल भी नीचे आते हुए नजर आ रहा है। दैट सेंटिमेंट इज पावरफुल इनफ। आपकी आवाम जो इस वक्त रुल रही है, जो इस वक्त बर्दाश्त कर रही है, उसको यही तो चाहिए, चलो यार जो भी है जैसा भी है रिलीफ तो दिए। इलेक्शन के लिए हो रहा है, किस तरह की जाने आऊँगा, लेकिन मुबारक ज़ैब साहब को इंगेज करते हैं। मुबारक ज़ैब साहब जो हैं वो इकोनॉमी को बहुत करीब से देखते हैं, रिपोर्ट भी करते हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार है। मुबारक ज़ैब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं जो बजट आने वाला है, जुम्मे को बजट जो है वो पेश किया जाएगा, हमें ये बताइए क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इन तमाम तर मामलात के, ऐसा ख़ास क्या है इस बजट में ताकि हम अपनी आवाम को रिलीफ देने के हवाले से कोई खुशखबरी दे सकें। जी बहुत शुक्रिया हनीफ और किवान, आप लोग इससे पहले भी आप लोग जो डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं इसको एक लाइन में अगर कंक्लूड करूं तो ये एक आप समझे कि एक ऐसा बजट होगा जिसका कोई बेसिस नहीं होगी। अच्छा, ठीक है, यानी ये बजट ऐसा है कि जैसे लोगों को आप अगर इसको बिल्कुल क्रूक अंदाज में अगर आप कहें तो ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। जब आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल इस पोजीशन में नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आपके पास कई इनफ्लोज एक्सपेक्टेड नहीं है, तो आप बजट कैसे बना रहे हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये बड़े बड़े अदाद शुमार बताए जा रहे हैं। ये क्या कौन करेगा, कहां से पैसे आएंगे, कैसे होगा? IMF आपके 9th रिव्यू अभी तक उन्होंने अप्रूव नहीं कराई है, अभी आपका कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है IMF के साथ। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये तो एक मुझे तो वैसे लग रहा है कि पाकिस्तानी अवाम के साथ एक बड़ा धोखा हो रहा है। मतलब ये है कि आपने अभी तक अपने इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को ठीक नहीं कराया, अभी तक आप IMF के प्रोग्राम में एंटर नहीं हुए, अभी तक आपने फ्यूचर का कोई प्लान IMF के साथ नहीं बनाया, आपके रिजर्व्स गिर रहे हैं, आपके एक्सचेंज रेट इतना फर्टाइल है, इनस्टेबिलिटी है कि वो मामूली कोई इशू आ जाता है तो उसके वजह से आपका फॉरेन एक्सचेंज जो है वो नीचे जा रही है। अच्छा मुबारक साहब ये बताइएगा, मुबारक साहब आप चूंकि सियासत को भी देखते हैं, ये बताइएगा ये जो हो रहा है, जो आपने नुक्ते बयान किए हैं कि ये कमजोरियां हैं, इसलिए बजट जो है ना वो सिर्फ एक लोगों को धोखा देना है, असल में कुछ नहीं है। तो ये जो कमजोरियों का आपने जिक्र किया है, ये क्यों ठीक नहीं हो रही? आया सलाहियत की कमी है, हमारे पास वसाइल की कमी है, दुनिया के साथ जो हमारा एक मामलात है वो हम ठीक तरह से कर नहीं पा रहे? आप कहाँ देखते हैं कमजोरी? देखो अनीब, इशू इस वक्त ये है कि ओनरशिप का मसला है। दुरुस्त। तो मतलब है कि जब आपने 12 पार्टियों के एक गवर्नमेंट बनाई है, हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, हर पार्टी का अपना लाइन अमल है, हर पार्टी का अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके बेसिस पे वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप उससे क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके जो इकोनॉमी है वो ठीक हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी का मंशूर अलग है, PMLN का मंशूर अलग है, JUIF का मंशूर अलग है, ANP का मंशूर अलग है, MQM का मंशूर अलग है। तो ये तो एक अचार इन्होंने बनाया हुआ है जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अब ये जो इतने मतलब है कि ये कह रहे हैं कि 900 बिलियन रुपीस का हम डेवलपमेंट बजट दे रहे हैं, यार आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। किस तरह देंगे जब आपका ये पहला साल जो PDM गवर्नमेंट के रहा है, इसमें 550 बिलियन का डिफेंस अपना डेवलपमेंट बजट को कट करके लेकर आए, लास्ट ईयर भी इन्होंने 900 का। असल में जो सियासत हो रही है, जो काम हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि ये लोगों को ये बता रहे हैं कि हाँ देख हमने ये अनाउंस किया, ये क्या। एक्चुअली ये एक्सपेक्टेशन ये है और इनका प्लान ये है कि जो भी गवर्नमेंट, हम इलेक्शन में जाएंगे तो जो भी गवर्नमेंट आएगा वो गवर्नमेंट के लिए एक मतलब है कि एक मुसीबत खड़ी होगी और उन्होंने IMF के पास जाना है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि रिलीफ देंगे फला, ये सारे कुछ आपको रिवर्स करने पड़ेंगे। यानी आपके पास IMF ने आपको ऑलरेडी कहा है कि आप कोई सब्सिडी दे ही नहीं सकते। मुबारक साहब एक अहम नुकता आपने कहा कि आने वाली हुकूमत के लिए परेशानी जो है वो बढ़ेगी, तो लग तो ये रहा है कि PDM में शामिल जमातों ही में से कोई जमात शायद या इन्हीं में या इनका कोई मखलूत कोई हुकूमत बन सके, क्योंकि अपोजिशन तो अब ना होने के बराबर है। तो क्या ये अपने लिए खुद परेशानी ज्यादा करना चाह रही है? देखो ये तो अब आप नहीं कह सकते, क्योंकि इस वक्त इशू ये है कि आप PTI को तो मुकम्मल रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वोट बैंक तो PTI का है।
آپ نے ان کے لیڈرز کو فورس کر کے آپ نے اس کے سوئچ اوور تو کرا دیا, لیکن پی ٹی آئی کا ووٹ بینک موجود ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جب تک الیکشن نہیں ہوتا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ. آپ لائن پہ رہیے گا. ترونی صاحب, آپ نے گفتگو سنی مبارک صاحب کی کہ کچھ ہے نہیں, پیسہ ہے نہیں, اور یہ اعلانات کرنے جا رہے ہیں. بہت درست ہے. اکنامک جو سچویشن ہے اس ملک کی وہ سب کے سامنے ہے, اور یہ جو کوئی اگر یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ بجٹ میں ہمیں کوئی بڑا ریلیف ملے گا یا پی ڈی ایم کی جو موجودہ حکومت ہے وہ کچھ بہتر کر دے گی, بڑے ترقیاتی پروجیکٹ شروع کر دیں گے, یہ ذہن سے نکال دیا جائے کہ اس کی بنیاد پہ وہ الیکشن میں جائیں گے, یا جو 1 سال سوا سال کی کارکردگی ہے اس کی بنیاد پہ وہ الیکشن میں جائیں گے. لوگ اس سچویشن کو جو 1 سال سوا سال انہوں نے گزاری ہے, پچھلے 3-4 سال جتنے بھی اٹھا کے دیکھ لیں, عوام کو ریلیف نہیں ملا. عوام بد سے بدتر ہوتی گئی ان کی صورتحال. اب بھی وہی حالات ہیں. اگر الیکشن ہوتے بھی ہیں تو کارکردگی ان کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں. کل میں ایک اسٹیٹ بینک کی رپورٹ پڑھ رہا تھا. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے اندر ہم نے دیکھا پچھلے 1 سال سوا سال کے اندر ہم نے 14,000 ارب کا قرضہ اٹھایا. وہ 14,000 ارب ریکارڈ قرض ہے, وہ ہم نے کیسے خرچ کیا, کہاں پہ خرچ کیا, عوام کی حالات تو ہم نے بہتر ہوتے نظر نہیں آئے ہمیں, نہ ہم نے دیکھے. اب حالات ہمارے ملک کے کیسے تبدیل ہوں گے اس کے لیے آن کرنے والی بات ہے کہ آپ کو ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس ملک کے اندر چاہیے. سیاسی استحکام آئے گا وہ الیکشن کے تھرو ہی آئے گا. ظاہری بات ہے کوئی جماعت جب 5 سال کے لیے دوبارہ منتخب ہو کے آئے گی تو پھر بہتر طریقے سے وہ آگے کا پلان بنا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسے لے کے چیزوں کو چلنا ہے. لیکن فل اور اگلے الیکشن کے اندر اگر الیکشن ہوتے ہیں اسی سال کے اندر تو یہ کارکردگی یا یہ جو بجٹ سے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ عوام کو ریلیف فراہم کر کے یا اعلان کر کے آگے چلے جائیں گے تو اس کے اوپر آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ بجٹ میں جو اعلانات کیے جا رہے ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہے واقعتاً آنے والی حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر پائیں گے؟ سر مینیفیسٹو ہے نا پارٹی کا, مینیفیسٹو میں کچھ پرومسز کیے جاتے ہیں, وعدے کیے جاتے ہیں. سارے مینیفیسٹو کے وعدے پورے بھی نہیں بھی ہوتے ہیں. خان صاحب کی حکومت آنے سے پہلے خان میٹر یاد ہے آپ کو تھوڑا بہت, 100 پوائنٹس, جس کے بیسس پہ جب حکومت آئی تو خان میٹر کی ایک ویب سائٹ بنی تھی کہ ان 100 پوائنٹس میں سے کتنی کمپلیشنز ہوئی ہیں. وہ ویب سائٹ کدھر کی ہے, کیا ہوا اس کے ساتھ, کسی نے پوچھا بھی نہیں, کسی کو یاد بھی نہیں ہے وہ 100 پوائنٹس کتنے. اب صحیح کہ اس کو یاد نہیں ہے. ابھی آپ نے بتایا مینیفیسٹو بھی جب دیا جاتا ہے, اپنا منشور بھی جب اس کی سلوگنیئرنگ کی جاتی ہے, پولیٹیکل سلوگنیئرنگ کی جاتی ہے منشور کے بیسس پہ, تو بجٹ بھی تو وہی چیز ہے. اناؤنس کرنے میں کیا حرج ہے, اناؤنس کر دیں گے, الیکشن ہوگی, اس کے بعد جا کے جب ہم سے پوچھا جائے گا, پروگرامز کے بیچ میں بھی پوچھا جائے گا, عوام بھی پوچھے گی کہ کیوں نہیں کیا, تو you will always have somebody to blame. Every political party has somebody to blame. اور کوئی نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ تو ہے نا, ان پہ ڈال دے. نہیں تو پچھلی حکومت کسی پہ ڈال دیں گے سر, ٹینشن نہ لیں. مبارک صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ سے آخری سوال, چونکہ آپ مصروف ہیں, یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا حل پھر کیا ہے, کیونکہ معاشی صورتحال. جی میں حنیف, اس وقت ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کی گئی ہے اس کا امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ ہے. دیکھو جب آپ اپنے اکنامک فنڈامنٹلز کو ٹھیک کریں گے اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا. کام یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے بڑے بڑے فگر اناؤنس کریں یہ ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے مینیفیسٹو کا ہے کہ نہیں ہے. بھئی یہ وہ چیز نہیں ہے, یہ تو ہم ڈے بائی ڈے کے ساتھ چل رہے ہیں, ہم ڈیلی بیسس. آپ آئی ایم ایف جو ہے آپ کے کسی بھی ریلیف سے وہ خوش نہیں ہوگا, کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے انہوں نے آلریڈی آپ کو کنوے کیا تھا کہ آپ جو ہے پیٹرول پہ سبسڈی نہیں دے سکتے. ون آف دا ریزن جو تھا وہ آئی ایم ایف کا ڈیلے جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹ, انہوں نے یہ کہا تھا آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کیے بغیر آپ کی اکانومی آگے نہیں جا سکے گی. یہ خوش فہمی والی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں, اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ فگرز ہے. دیکھو یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بجٹ میں بڑے بڑے فگر اناؤنس کروں گا ڈیولپمنٹ کے نام پہ, یہ کریں گے وہ کریں گے. اصل میں یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آپ کا ریونیو جو ہے وہ بھی تب آئیں گے نا جب آپ کے امپورٹس آپ نے روکے ہوئی ہیں. آپ نے اپنے امپورٹس بل روکے ہوئے ہیں, آپ کے ایل سیز نہیں کھل رہے ہیں, آپ کا ایکسپورٹ جو ہے وہ 30% گر رہا ہے. یعنی آپ کے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر کے جتنے بھی انڈسٹریز ہیں وہ پچھلے 9 مہینوں سے نیگیٹو میں چل رہی ہیں. آپ کی ان امپلائمنٹ بے تحاشا بڑھ رہی ہیں, آپ کے ایکسپورٹ گر رہے ہیں, آپ کے ریمیٹنسز نہیں آ رہے ہیں, آپ کے تو بھائی آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ مطلب ہے یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہے کہ آپ کو جب انٹرنیشنل مانیٹرنگ جو باڈیز ہیں. اچھا مبارک صاحب یہ بتائیے گا یہ جو آپ جو منظرنامہ بتا رہے ہیں یہ کن عوامل کی وجہ سے یہ صورتحال بنی, ذرا یہ بتائیے گا. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ دیکھو آپ جو ہے آپ کے جو ہے ایک اکانومی جو ہے ایک سیٹ ڈائریکشن میں جا رہی تھی. آپ نے
یہ کر دیا کہ آپ نے وہ پورا پروسیس جو ہے اس کو ریورس کرایا. دیکھو ایک آپ کے ایکسپورٹ کے لیے میجرز لیے جا رہے تھے, آپ کا ایکسپورٹ بڑھ رہا تھا, آپ کے انڈسٹریز چلنی شروع ہو گئی تھی, آپ کے ایل ایس ایم وہ کام کرنا شروع ہو گیا تھا. اب وہ آپ کے پرسنل لائف اینڈ ڈس لائف کی وجہ سے جو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کی گئی 1.5 سال پہلے, اس کا ایک امپیکٹ آ رہا ہے آپ کے اس کے اوپر. اور پھر آپ جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے, آپ نے آئی ایم ایف کے کچھ کنڈیشنز مانے, کچھ نہیں مانے, جس کی وجہ سے پھر آپ کے اوپر مزید پریشر آ گیا. چلو ہم اس کو بھی نکال دیتے. جب مفتاح اسماعیل آیا, انہوں نے اکانومی کو سٹیبلائز کی, سٹیبلائزیشن کی طرف چل پڑے, لیکن اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ نہیں, جو نواز شریف صاحب ہے اس کو اپنا سمدھی لانا تھا, اسحاق ڈار کو انہوں نے غلط حکمت عملی, غلط پالیسیز کی وجہ سے ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے. سارا کچھ ہو گیا اور اس کا کاسٹ جو ہے اب عوام کو جو ہے وہ بیئر کر رہے. آپ کا انفلیشن جو ہے وہ 36% ہے. یار غریب کے ساتھ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے, ان کو کچھ ایونٹس کے علاوہ, پی ٹی آئی کو بلیم کرنے کے علاوہ ان کے پاس پالیسیز نہیں. بالکل درست. مبارک صاحب آپ کا, مبارک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت دیا, تھینک یو سو مچ. ناظرین چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتے ہیں, چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اپنے پینلسٹ سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے. جی ناظرین ویلکم بیک. آپ نے گفتگو سنی, معاشی صورتحال کے حوالے سے آپ نے گفتگو سنی, 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے. کیسر آپ بتائیے گا کہ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا ملک کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ ہماری انڈسٹری چلنے پڑ جائے گی, ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی. فی الحال ایسی کوئی حالات ہمیں نظر نہیں آ رہے, ٹھیک ہے. اور یہ وہی واحد ایسا ذریعہ ہے جس سے آپ اپنے ملک کے اندر اپنے معاشی جو معاملات ہیں ان کو بہتر بنا سکتے ہیں. ہم نے ہمیشہ انحصار کیا بیرونی قرضوں پہ, بیرونی امداد پہ, اور ہماری کوشش یہی رہی کہ جب بھی جو بھی حکومت آئی اس نے سپورٹ ضرور لی, کہیں نہ کہیں سے ان کے مددگار دوست اور اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی حکومتوں کو مدد فراہم کی. اس حکومت کے اندر بھی ہم نے دیکھا. اور اب میری پھر یہ ذاتی رائے ہے کہ یہ جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے, یہ جو سسٹم یہ چل رہا ہے, اس نے الیکشن تو کروانے ہیں. الیکشن ہونے کے بعد ان کو کوئی شاید ایسی امید لگی ہوئی ہے یا ان کو کوئی کسی نے ایسی امید دلائی ہوئی ہے کہ اگر کوئی نئی حکومت بنتی ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ جب, اور یہ پتہ ہوگا کہ جب ملک کے اندر معاملات کنٹرول ہوں گے, چیزیں سموتھ چلیں گی, پھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. کیونکہ آج کی جو سابق صدر آصف علی زرداری کی پریس کانفرنس ہے وہ بڑی کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے باتیں کی کہ میں ہر چیز کی گارنٹی کراتا ہوں اور فوراً جو انویسٹمنٹ ہے وہ آئے اور یہاں پر ہم آپ کو تحفظ فراہم کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس گارنٹی کسی نہ کسی طریقے کی ہے, کسی ملک کی موجود ہے جو آپ کی اگلی آنے والی حکومت کی مدد کرنے کو تیار ہے. وہ کون سا ملک ہے یہ ابھی صیغہ راز میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس کے لیے تیار ہیں. ہمیں مدد تو بیرونی چاہیے اور ہم لوگ بیرونی مدد کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے, کیونکہ فی الفور ہمارے پاس اس طرح کا کوئی پلان نہیں ہے کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ گرو کرے اور ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں, ہم لوگ بیرونی قرضوں سے جان چھڑا لیں. فی الحال ایسا پلان نہیں, لیکن مدد لے کے آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے, آخری سوال کیون آپ سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ استحکام آئے گا کیسے؟ کیونکہ سب کا یہی کہنا ہے کہ سیاسی استحکام آئے گا تو بات آگے بڑھے گی. یہ سیاسی استحکام آئے گا کیسے؟ وہی تو نہیں آ رہا. کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی اور سیاستدانوں کو خود دینی پڑیں گی. کیونکہ اس وقت پاور پالیٹکس کے بیسس پہ وہ گارنٹیز دے رہے ہیں نا. مسئلہ ہے کہ اس کا اپوزٹ ہونے کی ضرورت ہے. ان کو اپنی پاپولیرٹی ہی قربان کرنی پڑے گی تاکہ ریلیف ملک کو ملے. اگر وہ اپنی پاور قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ریلیف ملک کو کیسے نہیں مل ہوگا؟ سکتی ہے. کیسے؟ دے ہیو ٹو گیو ان ایکسیس پاور, ایکسیس جو آپ کے پاس ٹریجری ہے, ایکسیس جو آپ کے پاس یہ سارا خزانہ ہے, اس ایکسیس کو تھوڑی بہت گیو آؤٹ کرنا شروع کریں. اور اس ایکسیس کو جب آپ گیو آؤٹ کریں گے اور سیکریفائس کریں گے, وہ ٹرانزیشن آپ کی عوام کی طرف ہوگی. کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے, کافی زیادہ کے پاس بہت کم ہے. تو یہ ایکسیس پاور والے جو لوگ ہیں نا, یہ سامنے آئیں اور اپنی ایکسیس پاور کو تھوڑے عرصے کے لیے. کیا فی الحال یہ پریکٹیکل ہے؟ پریکٹیکل, دس از دی اونلی سولوشن. کیونکہ یہ جو زرداری صاحب کی بھی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, یہ بھی اس کے بھی بیسس پہ ہم بہت زیادہ آپٹیمسٹک تو ہو سکتے ہیں کہ چلے رانگ پرسن برنگنگ اٹ ان, لیکن چلے پھر بھی ایٹ لیسٹ کچھ حالات بہتر کرنے کی گارنٹی تو دے رہے ہیں. ہمارے لیے وہی گارنٹی کافی تاکہ ہمارا نظام چل جائے. جہاں ہمارا نظام چل رہا ہوگا نا, ان کا نظام بہترین ہو رہا ہوگا. تو اس کو تھوڑا سیکریفائس کرے, پر یہاں بھی ذرا بہتر سے بہترین کی طرف تھوڑا بہت اسٹرائیو کرنا شروع کرے. کیونکہ وہاں ایکویٹی نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر.
یہاں ایک اسٹیبلٹی کی طرف لانے کے آپ نعرہ دے دیتے ہیں, وہی ہمارے لیے عوام کے لیے کافی ہوتا ہے, اور خود اس اسٹیبلٹی کے بہانے آپ بہت زیادہ پروفٹ گین کرتے ہیں. ملک کے لیے سوچنا ہوگا. بہت شکریہ کیون, تھینک یو سو مچ. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.